अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, हमने लेक्चर नंबर 33 में इस दुआ को समझा था कि इसमें कौन से अफ़ाल इस्तेमाल हुए हैं और उसका मतलब क्या है। आज हम इंशाल्लाह एक मशहूर हदीस ला ताकुलु बिशिमाली फ इन्न शैताना याकुलु बिशिमाली इसको देखेंगे लेक्चर के इख्तिताम पर। शिमाल का और शमाल का क्या मतलब होता है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे। यानी कि शीन के नीचे जेर लगा देने से इसका मतलब क्या बनेगा, और शमाल शीन के ऊपर जबर लगा देने से इसका मतलब क्या होगा, ये भी आप आज के लेसन में हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो हम पढ़ रहे थे फेल फेल माजी हमने देखा, फेल मुतारे देखा, फेल अम्र हमने लेक्चर नंबर 33 में देखा। आज हमारा है लेक्चर नंबर 34 जिसमें हम फेल नहीं के डिस्कस करेंगे। फेल अम्र को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि क्या था इसमें। मुखातिब को किसी काम का हुक्म देने के लिए या दरख्वास्त करने के लिए फेल अम्र इस्तेमाल होता है। फेल अम्र बनाने का तरीका हमने देखा था कि फेल अम्र फेल मुतारे के हाजिर के सीगों से बनता है। सबसे पहले स्टेप में मुजारे को अखफ किया जाता है, दूसरे स्टेप में अलामत मुजारे हटा दी जाती है, और अगर फेल पढ़ा जा रहा हो तो सीगा तैयार है फेल अमर का, और अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो उस सूरत में हमजतुल वसल लगाएंगे, और हमजतुल वसल को हरकत हम तीसरे हरफ के मुताबिक देंगे। अगर तीसरे हरफ पर जबर या जेर होगी तो हमजतुल वसल को जेर देंगे, और अगर तीसरे हरफ पर पेश होगी तो हम हमजतुल वसल को पेश देंगे। ये बहुत डिटेल में हमने इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 33 में देखा था। जो कोई बहन देखना चाहे वो जाकर लेक्चर नंबर 33 देख सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ जस्ट रिकैप किया हमने। फिर नहीं आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि मुखातिब को किसी काम के ना करने का हुक्म देने को फेल नहीं कहते हैं। यानी कि हुक्म दिया जा रहा हो कि ये काम मत करो। जैसे मिसाल के तौर पर है तू मत लिख, तुम मत लिखो। ठीक है, तो किसी काम से रोकने के लिए जो फेल इस्तेमाल होगा उसको फेले नहीं कहा जाएगा। ये फेल भी फेल मुदारे के हाजिर के सीगों से बनता है। जैसे हुक्म देने के लिए फेल मुदारे के हाजिर के सीगे इस्तेमाल हुए थे, सेम उसी पैटर्न पर किसी काम से मना करने के लिए भी फेल मुदारे के हाजिर के सीगे ही इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहला स्टेप जैसे उसमें था कि मुजारे को अखफ किया गया, सेम इसमें भी मुजारे को अखफ करेंगे। यानी कि तजहबू से तजहब रह जाएगा। अगर तजहबू से तजहब रह जाएगा, और बाकी मुसन्ना और जमा के जो सीखे हैं उनमें नून गिर जाता है जब मुजारे को अखफ किया जाता है, यानी मजजूम किया जाता है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि हरफ लाम जबर अलिफ ला का इजाफा फिर मुजारी के शुरू में कर दिया जाता है। ला का मतलब होता है नहीं, किसी काम का नहीं का मफहूम लाने के लिए लाम जबर अलिफ ला इस्तेमाल किया जाता है। तो इस ला और इस मुजारे के मजजूम हो जाने के मजमुए को फेल नहीं कहा जाता है। यानी कि लाम जबर अलिफ लाम भी आया हो और ला के बाद ता भी आया हो, यानी कि हमने कहा पहले ही कि फेल नहीं जो है ये हाजिर के सीगों से बनता है। तो पहली शर्त लाम जबर अलिफ ला, दूसरी शर्त के ता आए, ला के बाद फौरन क्या है लाता, यानी कि ता आए, और तीसरी शर्त क्या है कि आखिर में आपको जज्म मिल रही हो, यानी कि मुजारे मजजूम नजर आए। अगर मुसन्ना या जमा के सीगे होंगे तो नून गिरा हुआ होगा, और अगर वाहिद के सीगे होंगे तो वो आपको साकिन के साथ नजर आएगा। तो ला तजहब, तो मतलब क्या होगा, तुम मत जा, तू मत जा, यानी कि किसी काम से मना किया जा रहा हो तो उसके लिए ये पैटर्न इस्तेमाल होता है। दोबारा रिपीट करती हूँ, एक शर्त क्या है कि लाम जबर अलिफ लाम आए, लाम जबर अलिफ ला आए, दूसरी शर्त क्या है उसके फौरन बाद ता आए, और तीसरी शर्त क्या है कि वो मुजारे मजजूम हो। ठीक है,
تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پیٹرن سمجھ آ گیا ہوگا. دو ہی سٹیپ ہمارے فعل مضارع سے ہم نے فعل نہیں بنایا. فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے فعل نہیں بنے گا. جی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لام زبر الف لا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے. جب یہ فعل مضارع کی پوری گردان کے ساتھ آئے ہوا، یعنی کہ لا کے بعد تا کا ہونا ضروری نہ ہو، اور وہاں پر یا ہو، نون ہو، لا کے بعد الف ہو، جیسے ہم نے علامت مضارع 4 پڑھی ہوئی ہے نا، یا تا حمزہ نون. تو اسی طرح سے لام کے بعد اگر یا آ جائے، لا یذهبوا، ٹھیک ہے، اور اس نے مضارع کو مجزوم بھی نہ کیا ہو، تو اس صورت میں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اور اگر وہ مضارع کو مجزوم کر دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا، یہ انشاءاللہ اس سلائیڈ سے ہم چیک کریں گے. لائے نفی ہوتا ہے ایک فعل نہیں ہوتا ہے. لائے نفی کا مطلب ہوتا ہے، لائے نفی کو لام نافیہ بھی کہا جاتا ہے، لائے نافیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ حرف جو فعل مضارع کو منفی بنا دیتا ہے. لا نفی کا لگانے سے فعل مضارع میں نہیں کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے فعل مضارع کو میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے پچھلے لیکچرز میں ہم دیکھ چکے ہیں بہت ڈیٹیل سے. تو لا کے بعد اگر فعل مضارع کا کوئی بھی صیغہ آ جائے، یعنی کہ وہ غائب کا ہو، واحد متکلم ہو، جمع متکلم ہو، کوئی بھی صیغہ آ جائے، ٹھیک ہے. اور دوسری شرط کیا ہے کہ فعل مضارع کو اس نے مجزوم بھی نہ کیا ہو، تو اس صورت میں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا صرف اور صرف نہیں کا مفہوم ہوگا. ٹھیک ہے، اس صورت میں اس کا مفہوم صرف نہیں کا ہوگا، نہیں کا مفہوم دیا جائے. جیسے یہاں پہ مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے لا یذهبوا، وہ نہیں جاتا یا جائے گا. ٹھیک ہے، پہلا لام زبر الف لا آیا ہے، دوسرے نمبر پہ تا نہیں آیا بلکہ کوئی اور حرف ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس نے مضارع کو مجزوم نہیں کیا ہوا. تو اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا وہ نہیں جاتا یا جائے گا، یعنی کہ جو ہم ریگولر مضارع کا ترجمہ کرتے ہیں وہی کریں گے، صرف اس میں نہیں کا مفہوم ایڈ کریں گے. جبکہ لا کے بعد اگر فعل مضارع کے حاضر کے صیغے آ جائیں تو فعل مضارع کو وہ مجزوم کیے ہوئے ہوں، تو اس وقت اس کا مطلب ہوگا مت، یعنی کہ کسی کام سے منع کیا جا رہا ہوگا. تو جیسے لا کے بعد تا آ گیا، پہلی ریزن. دوسری ریزن کیا ہے کہ وہ مضارع کو مجزوم کر رہا ہے، یعنی کہ آخر میں آپ کو جزم کی علامت نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہوگا تو مت جا، یعنی کہ کسی کام سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے، تو مت جا. تو یہاں پر دیکھیں کہ ایک صرف یہ جزم کی علامت کے فرق سے اس کے مطلب میں کتنا ڈفرنس آیا ہے. وہ نہیں جاتا یا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا آرڈر ہو رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے تو مت جا، لا تذهب، تو مت جا. تو جب آرڈر دیا جا رہا ہو کسی کام کا، یعنی کسی کام سے منع کیا جا رہا ہو، تو وہ فعل نہیں ہوگا. اور یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، فعل نہیں لا تا کے ساتھ آئے گا، پہلی نشانی. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ آخر میں مضارع آپ کو مجزوم ملے گا. یہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک سے اس کی پریکٹس بھی کریں گے. جی، جلدی سے ریکیپ کر لیتے ہیں کہ مضارع مجزوم کیسے ہوتا ہے. تو جیسے یہ پنک کلر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو ہم نے فرسٹ کیٹیگری بنایا تھا، جس میں ہم نے آخری حرف سے پیش ہٹا کر جزم کی علامت لگا دی تھی. یذهب، تذهب، تذهب، اذهب اور نذهب. ٹھیک ہے، یہ مضارع مجزوم آپ کو پہلے قسم کے مضارع مجزوم نظر آ گئے. دوسری کیٹیگری میں ہم نے واحد، مؤنث حاضرہ اور مثنیٰ کے سارے صیغے تھے، اور جمع مذکر کے دونوں صیغے تھے. ٹھیک ہے، جو آپ کو یلو کلر میں نظر آ رہے ہیں. تو ہم نے اس کو مجزوم کرنے کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ نون اعرابی جو ہے وہ نون گرا دیں گے، اس نون کو حذف کر دیں گے، تو یہ مضارع مجزوم ہو جائے گا. اور تیسری قسم کے صیغے جو آپ کو وائٹ کلر میں نظر آ رہے ہیں، اور وہ مؤنث کے جمع کے صیغے ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی تھی. تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے اس مضارع کو مجزوم کیا ہو تو یہ ہوگا تذهب، تذهبا، تذهبوا، تذهبی، تذهبا، تذهبنا. چونکہ جمع کے صیغے میں، مؤنث جمع کے صیغے میں کوئی تبدیلی مجزوم ہوتے ہوئے واقعہ نہیں ہوتی، تو یہاں پر بھی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو پہلے سٹیپ میں ہم نے کیا کیا، مضارع کو مجزوم کر دیا. دوسرے سٹیپ میں ہم کیا کریں گے کہ لام زبر الف لا کا اضافہ کر دیں گے اس فعل کے شروع میں. تو کیا ہو جائے گا، لا تذهب، لا تذهبا، لا تذهبوا،
لا تذهبی، لا تذهبا، لا تذهبن، یہ فعل مضارع فعل نہیں کی گردان آپ کے پاس آ گئی، اور جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ صرف اور صرف حاضر کے صیغوں کے ساتھ بنے گا۔ جی، تو لاسٹ کلاس میں ہم نے بات کی تھی کہ جتنے بھی ابواب ثلاثی مجرد کے ہم نے پڑھے ہیں ان کے ہم نے فعل امر تک جو تھی تصریف کی تھی۔ اب انشاءاللہ آپ اس میں فعل نہیں کا کالم بھی ایڈ کر لیں۔ لا تنصر، لا تفتح، یہاں دیکھیں ینصرو تھا نا، تو ینصرو سے تنصرو بنا اور پھر تنصر بن گیا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ادھر لام زبر الف لا کا اضافہ کر دیا، تو یہ بن گیا لا تنصر۔ اسی طرح سے لا یفتح سے یہ ہمارے پاس تفتح ہو گیا، تفتح سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے حاضر کا صیغہ لے لیا تفتح، پھر اس کو مجزوم کر لیا، اور اس کے بعد یہاں پر لام زبر الف لا کا اضافہ کر دیا، تو یہ بن گیا لا تفتح، اور لا تضرب، لا تسمع، لا تحسب، اور لا یکرم۔ تو یہ آپ نے لکھ کر سٹیپ بائی سٹیپ اس کو اپنی کاپیوں پر بنانا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے پہلے والا ہوم ورک اپنا کر لیا ہوگا، اور یہ بھی آپ انشاءاللہ کر لیں گے ساتھ کے ساتھ۔ لا تذهب مطلب کیا ہوگا اور یہ بنے گا کیا؟ یہ بھی ایک جملہ فعلیہ بن رہا ہے، جس طرح سے ہم نے فعل امر کے ساتھ ایک جملہ فعلیہ بنایا تھا، تو اسی طرح سے فعل نہیں کے ساتھ بھی ایک جملہ فعلیہ ہی بن رہا ہے۔ لا تذهب، اس میں بھی جیسے ہی آپ سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ حاضر کے صیغے، اور ہم نے کہا تھا پہلا اور چوتھا صیغہ ہو تو فاعل ظاہر ہو سکتا ہے، ادروائز فاعل ہمیں ضمیر کی صورت میں ہی لینا ہے۔ تو چونکہ یہ تو صیغے ہی شروع ہوتے ہیں چھٹے صیغے سے، یعنی کہ پہلا اور چوتھا تو اس میں بنتا ہی نہیں ہے، فعل ماضی اور مضارع کے جو پہلا اور چوتھا صیغہ ہوتا ہے اس سے تو مطلب شروع ہی نہیں ہوتا نا فعل امر اور فعل نہیں، تو اس لیے اس میں ہمیشہ جو فاعل ہے وہ آپ کو ضمیر ہی ملے گی، فعل امر میں بھی اور فعل نہیں میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں لا تذهب، اس میں آپ کے پاس انتا فاعل ہے کیونکہ تا ہے نا، تو تا حاضر کے صیغے ہیں تو انتا فاعل آ جائے گی، تو لا تذهب فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور ترجمہ ہوگا تو مت جا، لا تذهبا تم دونوں مت جاؤ، لا تذهبو تم سب مت جاؤ، اس میں انتم کی فاعل نکالیں، لا تذهبی اب انتی جو ہے وہ فاعل نکالیں گے، تو مونس مت جا، لا تذهبا انتما اس میں سے فاعل نکلے گی اور جملہ فعلیہ ہو کر ترجمہ ہوگا تم دونوں مونس مت جاؤ، لا تذهبنا انتنا فاعل نکالیں گے، انتنا فاعل اپنے فعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گئی، اور ترجمہ ہوگا تم سب مت جاؤ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ترجمہ کرنے کی ابھی انداز سمجھ آ گیا ہوگا۔ جی، فعل نہیں کی ہم ایک مثال دیکھتے ہیں قرآن پاک سے، اور یہاں پر انشاءاللہ اسی سلائیڈ میں آپ فعل نہیں اور لائے نفی کا فرق بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ جی، سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 2 ہے، جس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، لا لام زبر الف لا آ گیا، پہلی شرط پوری ہوگی، دوسری شرط کیا ہے کہ لا کے بعد فوری تا آ جائے، تو تا بھی آ گیا، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، لا تا یہ دونوں شرطیں پوری ہو گئی، اور تیسری شرط ہم نے جو دیکھنی تھی کہ مضارع مجزوم نظر آئے، تو یہاں پر دیکھیں ترفعون تھا، نون گرا ہوا ہے، اور یہ دوسری قسم کے صیغے تھے جس میں نون گرا دیے تھے ہم نے، یہ مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ترفعون تھا، نون گریا اس لا کی وجہ سے، تو یہ لا جو ہے یہ کیا بن گیا؟ فعل نہیں بن گیا، ٹھیک ہے، یہ لا تا آ جائے اور مضارع آپ کا مجزوم ہو تو اس صورت میں فعل نہیں ہوگا، اور اس کا مطلب ہوگا کہ کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کس کام سے منع کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو نہ اونچی کرو اپنی آواز نبی کی آواز کے اوپر، یعنی کہ کسی کام سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ مت اونچی کرو اپنی آوازیں اب نبی کی آواز سے، ٹھیک ہے، اور آگے دیکھیں ولا تجہروا، لا آ گیا، پہلی کنڈیشن پوری ہو گئی، دوسری کنڈیشن کیا تھی؟ تا آ گیا، پہلی کنڈیشن لا آ گیا، دوسری کنڈیشن تا آ گیا، لاتا آ گئے، اور تیسری جو وجہ ہمیں نظر آنی چاہیے وہ کیا ہے کہ مضارع مجزوم ہو، یعنی کہ یہاں پر تھا تجہرون، نون گرا ہوا ہے، مضارع بھی مجزوم ہے، تو یہ فعل نہیں ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اور مت زور سے بولو، منع کیا جا رہا ہے ہمیں کہ مت زور سے بولو، لہو بالقولی، اس کے سامنے گفتگو میں، ان کے سامنے گفتگو میں
اونچی آواز سے یا زور سے مت بولو. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں منع کیا جا رہا ہے. کس طرح پتا چلا کہ یہاں پر منع کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ لاتا آ گیا اور آگے مضارع جو ہے وہ مجزوم ہوا ہوا ہے. دونوں صورتوں میں یہاں پر آپ کو نون گرا ہوا نظر آ رہا ہے. اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آخر میں ایک مثال آپ کو نظر آ رہی ہے. لام زبر الف لام تو نظر آ گیا. دوسری کنڈیشن بھی پوری ہو گئی، تا بھی آ گیا، لا اور تا آ گئے. لیکن تیسری کنڈیشن نہیں پوری ہوئی کہ اس نے مضارع کو مجزوم نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے. جب تک مضارع مجزوم نہیں ہوگا تو تب تک وہ فعل نہیں بنے گا. یعنی کہ تب تک یہ بات نہیں ہم سمجھیں گے کہ منع کیا جا رہا ہے ہمیں کسی بات سے. تو یہاں پر کیا ہے؟ لا تشعرون، اور تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں یہاں منع نہیں کیا جا رہا کسی کام سے، بلکہ مطلب صرف نہیں کا مفہوم دے رہا ہے کیونکہ تم جانتے نہیں ہو. ٹھیک ہے. تم نہیں جانتے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ مت جانو. لائک منع نہیں ہمیں کسی کام سے کیا جا رہا. کیسے پتا چلا کہ اس کا ترجمہ یہ ہم کریں گے؟ یہ اس لیے پتا چلا کہ لاتا تو آ گیا تھا، لیکن آگے مضارع جو تھا وہ آپ کو مجزوم نظر نہیں آیا. جب تک مضارع مجزوم نہیں ہوگا تو وہ فعل نہیں ہوگا. یعنی کہ فعل نہیں کا مطلب ہے کہ کسی کام سے منع کرنا. تو یہاں پر ہم منع کے ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ صرف نہیں کا مفہوم لے کر آئیں گے. اور یہ لام جو ہے یہ لائے نافیہ یا لائے نفی بھی کہلاتا ہے. لائے نافیہ اس کا نام، یا لائے نفی. ٹھیک ہے. تو اب یہ لا نافیہ اور فعل نہیں کا فرق بھی انشاءاللہ اس لیسن میں آپ کو کور کرنا ہے، اور آپ نے قرآن پاک سے اس کی ایگزامپلس بھی ڈھونڈنی ہے اور اس کا مطلب بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور آپ نے گروپ میں ضرور اپنے ہوم ورک میں یہ شیئر کرنا ہے انشاءاللہ. جی یہ ہمارا پچھلے ہی کلاس کا لیسن تھا جس میں ہم نے یہ روٹ ورڈ میں نے آپ کو دیے تھے کہ آپ نے صرف صغیر بنانی ہے، تصریف کرنی ہے فعل کی، کہ آپ نے فعل ماضی کے صیغے بنانے ہیں، پھر فعل مضارع امر نہیں. ٹھیک ہے. امر کے بنانے تک کا کہا تھا لیکن اب آپ اس میں نہیں بھی ایڈ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. جی فعل نہیں کی ایک اور مثال ہم قرآن پاک سے دیکھ لیتے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 35 ہے. تو یہاں پر دیکھیں وَلَا تَقْرَبَا. ٹھیک ہے. لا آ گیا، آگے تا آ گیا، تو لاتا آ گیا، اور اس کے بعد تقربا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں نون گھرا ہوا ہے، یعنی کہ یہ مضارع مجزوم ہوا ہے. تو مطلب کریں گے کہ ہمیں منع کیا جا رہا ہے. لا نا تقربا، تم دونوں قریب جانا. تقربا نہیں تھا نا، آنی. تو یہ دو یعنی کہ مثنیٰ والا صیغہ استعمال ہے کہ تم دونوں مت قریب جانا. کون دونوں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. تو ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ مت جانا ہذہ الشجرہ تھا، اس درخت کے پاس، فتکونا من الظالمین، پھر تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لا اور تا اور پھر آگے مضارع اگر مجزوم ہوا ہے تو اس کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ جب لا اور تا آ جائے اور مضارع مجزوم ہو آگے تو اس صورت میں اس کا مطلب ہوگا کہ ہمیں کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے ایک اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں فعل نہیں کی. تو یا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو وہ لوگوں جو ایمان لائے. یعنی کہ ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو ایمان لائے ہوئے. لا تقربو. ٹھیک ہے. لا آ گیا، پھر تا آ گیا، دونوں کنڈیشنز پوری ہو گئی. اور یہاں پر دیکھیے تقربونا تھا، نون گھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہو گیا کہ اب تینوں کنڈیشنز پوری ہو گئی تو یہ ہمارے پاس فعل نہیں ہو گیا. اور ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہاں پر ہمیں کام سے روکا جا رہا ہے کہ مت نزدیک جاؤ صلاۃ نماز کے، وانتم سکارا، جب تم ہو نشے کی حالت میں. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس وقت نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا جب نشے کی حالت میں ہو. آپ سب جانتے ہیں کہ جب مطلب ابھی پوری طرح سے اسلام نہیں ہوا تھا تو اس وقت لوگ نشہ کرتے تھے. تو اس وقت کے لیے حکم تھا. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. یعنی کہ روکا جا رہا ہے نماز کے قریب جانے سے، نماز پڑھنے سے ہمیں روکا جا رہا ہے. کب؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب یہاں پر دیکھیں حتیٰ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یہ آج کا لیسن تو نہیں لیکن الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں. میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، آپ دیکھیں اس نے بھی مضارع کو آگے کیا کیا ہوا ہے. یہ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ حتیٰ نے مضارع کو کیا ہوا ہے آگے، مجزوم یا منصوب. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ حتیٰ جب آتا ہے تو وہ مضارع کو منصوب کرتا ہے
یا مجزوم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے یعنی کہ مجزوم اگر کہوں تو اخف اور منصوب کہوں تو خفیف، تو آپ نے بتانا ہے کہ حتی مضارع کو مجزوم کرتا ہے یا منصوب کرتا ہے، یہ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حتی تغتسلوا یہاں پر بھی ایسے ہی، اور دونوں کا نون گرا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہو کہ مضارع مجزوم اور منصوب دونوں میں ہی نون گرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی یہاں پر دیکھیں ایک اور اگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے، یہاں پر دیکھیں لا آیا ہے لیکن آگے تا نہیں آ رہا، یعنی کہ دوسری جو کنڈیشن تھی وہ ٹوٹ گئی، لا آیا ہے اور آگے تا نہیں آیا بلکہ یا آیا ہوا ہے، اور تیسری شرط بھی ٹوٹ گئی کہ مضارع آپ کو مجزوم نظر نہیں آ رہا بلکہ وہ اپنی اوریجنل حالت میں ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں کیا ہم سمجھیں گے کہ ادھر ہمیں کام سے روکا نہیں جا رہا بلکہ صرف نہیں کا مفہوم لے کر آنا ہے کہ اللہ، اب یہاں پر دیکھیں نا پیچھے سے بھی ہم تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا جو اترانے والے ہیں، جو شیخی بگاڑنے والے ہیں، یعنی کہ جو فخر کرنے والے، غرور کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوست نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس طرح کی باتوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنا لے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمیں منع نہیں کیا جا رہا، یہاں پر کیا ہے صرف نہیں کا مفہوم آیا ہے۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم ترجمہ یہ کریں گے یا منع والا ترجمہ کریں گے؟ تو وہ اس طرح سے پتا چلے گا، لا کے بعد تا آ جاتا اور مضارع مجزوم ہوتا تو ہم یہاں پر وہ ترجمہ کرتے کہ جس میں کام سے رکا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ امید کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 2، فیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، تو یہاں پر بھی دیکھیں لا آ گیا، پہلی شرط پوری ہو گئی، دوسرے نمبر پر تا آ گیا، لاتا ہو گیا، تیسری شرط بھی پوری ہو گئی کہ مضارع مجزوم ہو گیا، تو یہاں پر تتبدلون تھا، نون گرا ہوا ہے یہاں پر بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں تینوں شرائط جب پوری ہو گئی تو ترجمہ کیا ہوا کہ مت بدلو، ٹھیک ہے؟ مت بدلو الخبیثہ ناپاک کو پاک سے، یعنی کہ جو حرام مال ہے نا، یہ یعنی کہ یہ جو اب اتنا زیادہ تو ابھی میں ادھر ریفرنس نہیں دے سکتی لیکن کچھ مفہوم یہاں پر بتا سکتی ہوں کہ دو، جب یتیموں کا مال مالوں کی بات ہو رہی تھی، یتیم کے مال کی بات ہو رہی تھی یہاں پر کہ اس کے مال کو یعنی کہ اپنے جو پاک مال ہے اس کے ساتھ سوری مطلب یتیم کا مال شامل کر کے اپنے مال کو ناپاک نہ کر لو، کچھ اس طرح کا مفہوم ہو رہا تھا۔ تو باقی یہ کہ پوری آیت پڑھیں، آگے پیچھے سے دیکھیں تو پھر ریفرنس صحیح سے سمجھ آتا ہے، لیکن آپ لوگ دیکھ لیجیے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ مت بدلو ناپاک کو پاک سے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ اور نہ کھاؤ اور مت کھاؤ، لا تأکلوا یہاں پہ بھی حکم ہے نہ کرنے کا، کام کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مت کھاؤ، کس کو نہ کھاؤ؟ اموالہم ان کے مال، کن کے؟ یتیموں کے، الا اموالکم اپنے مال کے ساتھ ملا کر، یعنی کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر، پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو یعنی کہ پاک کو ناپاک کے ساتھ مت ملا، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ مت کھاؤ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں یہ حکم آ گیا، ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ مت کھاؤ یتیموں کے مالوں کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں کتنی وہ کی ہوئی ہے، یہاں پر ہمیں بعید بتائی گئی ہے کہ خیال رکھنا ہے، یتیم کا مال نہیں کھانا۔ انہ کانا حوبن کبیرہ، بے شک یہ بہت بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ جو انہ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر یہ تاکید کے لیے ہے، اور یہاں پر دیکھیے کتنا زور پیدا ہوا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے یہ والا کہ آپ یتیموں کے مال کھا جائیں، ٹھیک ہے؟ تو امید کر رہی ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے، اور جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آخر میں دیکھیں گے شمال اور شمال کا فرق۔ تو شین کے نیچے اگر زیر لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے بایاں ہاتھ، ٹھیک ہے؟ تو جو حدیث ہے اس میں شمال کا لفظ استعمال ہوا ہے، لا تأکلوا مت کھاؤ بالشمالی بائیں ہاتھ سے، فإن الشیطان یأکل بالشمالی کیونکہ شیطان کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے، تو بائیں ہاتھ سے کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو لا تأکلوا ایک فعل نہیں آیا ہے، اور اس کے بعد شمال، عام طور پر ہم جب یہ شمال، جنوب، مشرق اور مغرب پڑھتے ہیں تو اس صورت میں ہم اس کو شمال پڑھ جاتے ہیں،
ٹائم، جو کہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو شمال کا مطلب ہے بایاں ہاتھ، اور شین کے اوپر اگر زبر لگا دیں گے، شمال پڑھیں گے، تو اس کا مطلب ہوگا وہ جو سمتوں والا، ٹھیک ہے؟ شمال، جنوب، مشرق، مغرب، لائک اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس علم کو ہم سے قبول کر لے، اور ہم سے کوئی بہترین کام لے لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھ کر آگے سمجھانے والا بھی بنا دے ہمیں۔ اللہ سے ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہمارے لیے نفع بخش بنا دے اس کو۔ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے بعد ہم جب قرآن پاک پڑھنے بیٹھیں تو ضرور بالضرور غور و فکر کیا کریں، دیکھا کریں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کہ یہ کہاں پر کب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس علم سے پر نور کر دے، اور ہمارے رستوں کا ہموار کر دے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔